बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में अब सिर्फ 2 साल से भी कम अरसा बाकी है। वक्त कम है और मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन इस कम वक्त में इंतखाबी इस्लाहात मुसलसल सवालिया निशान बनी हुई हैं। वोटर लिस्टों, हल्का बंदियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ का मामला तय होना अभी बाकी है। हुकूमत हर सूरत में अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए ही करवाना चाहती है, लेकिन अपोजिशन इन मशीनों को धांधली का नया मंसूबा करार दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान में क़वानीन में तरमीम लाजमी है। क्या हुकूमत और अपोजिशन मिलकर क़वानीन बदल पाएंगे, या ये इख्तलाफ ही रहेगा और अगले इंतखाबात भी मुतनाज़ा बनने का खदशा होगा? दूसरी तरफ हुकूमत का ये कहना है कि अपोजिशन में बात किससे की जाए। सिर्फ नून लीग के अंदर ही इतनी आरा हैं कि ये समझना ही मुश्किल है कि मुस्लिम लीग नून का असल मौक़िफ़ है क्या। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के हालात पर भी आज बात करेंगे, जहां हुकूमत साजी का मरहला बाकी है। इन इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब, मुस्लिम लीग से सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब मौजूद हैं। तो आगाज़ करते हैं अली मोहम्मद खान साहब से। अली मोहम्मद खान साहब, हुकूमत को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस्लाहात का अमल सुस्त रवि का शिकार है और सबसे बड़ा मसला इलेक्शन इस्लाहात का है। अपोजिशन ये कह रही है कि आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है, इलेक्शन में 2 साल अब रह गए हैं। ये इतना पेचीदा काम है, आखिर कैसे हो पाएगा? अली मोहम्मद खान साहब, जी अगर जी 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 सवाल अगर दोहरा दें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस्लाहात का अमल सुस्त रवि का शिकार है और सबसे बड़ा मसला इलेक्शन इस्लाहात का है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन में अब सिर्फ 2 साल रह गए हैं। अली मोहम्मद साहब, ये इतना पेचीदा काम है, कैसे होगा ये आखिर? जी बहुत शुक्रिया। सॉरी फॉर द ट्रबल, थोड़ा सा सिग्नल्स का इशू है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। देखिए, आपकी बात में वजन तो है कि टाइम नहीं। अभी कम है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर संजीदगी से काम किया जाए तो ये टाइम काफी से ज्यादा है अच्छा। कि अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम्म अगर हमारे अपोजिशन के जो मेहरबान हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हम्म अगर वो वाकई ये चाहते हैं कि इस मुल्क में धांधली का रास्ता रुके, तो आपको टेक्नोलॉजी से पीछे हटना नहीं चाहिए। देखिए, टेक्नोलॉजी से डरना नहीं चाहिए। हम्म बात असल में मसला टेक्नोलॉजी में नहीं होता, मसला नीयतों में होता है। अगर तो हम्म आपको कोई और खदशात हैं तो उस पर भी आए बात करें। जहां तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, देखें, ये मैं आपसे बात किस पे कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी पे ही कर रहा हूँ। जैसे हम्म ये आईफोन पे आपका स्काइप चल रहा है, तो हम्म अगर ये ना होता तो आपकी मेरी बात ही ना होती। दुनिया हम्म कहाँ से कहाँ चली गई। अगर इनके हम्म खदशात हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को खुदा न खास्ता हैक कर लिया जाएगा, तो उस पे तो बात की जा सकती है ना। हम्म लेकिन अगर आप ये नहीं चाहते तो क्या इसका फिर हम ये गुमान करें? वैसे बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, नियतों का हाल अल्लाह जानता है। लेकिन क्या ऐसा तो कहीं नहीं है कि अपोजिशन ही नहीं चाहती कि सिस्टम क्रिस्टल क्लियर हो? क्योंकि इमरान खान साहब देखें, वो तो चाहते हैं कि सिस्टम ठीक हो। हम तो पिछले सिस्टम में भी जीत के आ गए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिस्टम एक तो शफाफियत हो, लेकिन दूसरा अली मोहम्मद खान साहब, माजरत जी के साथ बात के नुक्ता आगाज का ही मसला बना हुआ है। हुकूमत को चाहिए कोई इनिशिएटिव ले ताकि मामला आगे हल हो, ये हल की जी तरफ जी जाए। मैं जी मैं उस बहस करता हूँ। देखिए, अभी 6 7 8 को जी जी। हमारी जो है स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें तारड़ साहब जो हैं हम्म मोहतरम, इसके मेंबर हैं, हम्म उसमें हमारी मीटिंग्स होनी है। आए उसमें अपनी तजावीज़ दें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हम्म मशीन का लॉ भी उधर ही है। उसमें हम्म बताएं कि आपको इसमें क्या-क्या सुकम नज़र आता है। ये नहीं कि अगर हम्म आप ये कहते हैं कि नहीं मशीन होनी नहीं चाहिए, तो फिर इसका तो हम ये गुमान लेंगे कि आप चाहते ही नहीं कि सिस्टम ठीक हो। हम्म हाँ, अगर हम्म आप चाहते हैं कि रूल ऑफ द गेम्स पे बात हो, तो उस पे भी बताएं कि आपके वो क्या खदशात हैं। क्योंकि हम्म कुछ यार लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारी कुछ एक्स्ट्रा सीटें थी, हमारी और भी बन रही थी, जो हमें ना मिल सकी। सही है। 2013 में हमारा बड़ा खदशा था। तो हम्म मैं समझता हूँ कि अगर वाकई हमारी जो दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो हमसे ज्यादा तजर्बा रखती हैं हम्म। इस सिस्टम के अंदर, तो अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का सियासी सिस्टम मजबूत हो और यहाँ उस पे लोगों को अली एतमाद मोहम्मद हो, खान साहब, मेरे ख्याल में मसला विल का है अभी या टाइम है उस एतमाद पे का काम करें। फुकदान है, चूंकि बहुत ज्यादा गैप है अपोजिशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान? देखिए, मेरे ख्याल में एतमाद का फुकदान तो बहरहाल है। हम्म क्योंकि हम्म एक तरफ जब आप हुकूमत को गिराने चलें, आप कहें कि हुकूमत ये गई, आज गई, कल गई और हम हुकूमत को घर भेजेंगे। ठीक है, आप देखें, मैं ये नहीं कहता आप तहरीक ना चलाएं, आप शौक से चलाएं।
सही। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तो तरीक नहीं चला रहे ना। पार्लियामेंट के बाहर, मैं कहता हूँ पार्लियामेंट के बाहर आप हमारी बखी उधेड़ के रख दें, जी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तो आप पाकिस्तान के मफाद के काम हमें करने दें, उसमें हमारा हाथ बटाएं, जी, ताकि हमें क्या पता अगला इलेक्शन कौन जीतता है, लेकिन सिस्टम तो ठीक हो। ठीक। या सारी जिंदगी यही रोना रोना है कि धांधली हो गई, जो जो जीते वो खुश हो, जो हारे वो कहे कि धांधली हो चलें, गई। आज़म आयरन नज़ीर सिस्टम तारड़ को साहब ठीक भी करें। हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जिस तरह अली मोहम्मद ख़ान साहब कह रहे हैं कि 7 और 8 को मीटिंग है, तो आप आएँ और इस्लाहात से मुताल्लिक़ अपनी 6, 7 और तजावीज़ 8 दें। को हुकूमत का ये कहना है कि वो इंतख़ाबी इस्लाहात में संजीदा है। क्या इस्लाहात हो जाएँगी आज़म साहब? जी, बहुत शुक्रिया फवाद। पहली बात तो ये है कि आपका शुक्रिया। कोई टेक्निकल फॉल्ट है। मैंने अली मोहम्मद साहब का एक लफ्ज़ भी नहीं सुना, वो म्यूट हैं। और अच्छा, मेरे अच्छा, ख्याल अच्छा। में आजकल कुछ सिलसिला भी यही चल रहा है। हुँ। हुकूमत शायद कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं है दूसरों की बात सुनने में, शायद उन्होंने अब अपनी भी सुनवाना छोड़ दिया है दूसरों को। नहीं, मैं इसको चेक करवाता तो हूँ। अपने प्रोड्यूसर साहब हमारे चेक कर रहे हाँ, हैं। मुझे मैं सिर्फ़ मुख़्तसरन आपको बता नहीं, देता ऐसी कोई हूँ बात नहीं। मैं टोटल मुख़्तसर म्यूट आपको थे, बता वो देता हूँ, अली टोटल मोहम्मद म्यूट। ख़ान साहब ये कह रहे हैं कि 7 और 8 को एक हाँ स्टैंडिंग ये कमेटी की मीटिंग है, उसमें आएँ, अपनी तजावीज़ दें, ताकि ये मामला हल हो सके। 6, वैसे 7 और 8 को। इंतख़ाबी वैसे इस्लाहात। वैसे 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 मैं सुन रहा था, आधी अपोजिशन सुन रही है, आधी अपोजिशन नहीं सुन रही। चले, ये अच्छी बात जो है। सुन जो जो देखिए सुनना चाह रहा फवाद, है वो सुन रहा है। ये जो पार्लिमानी अमूर की कमेटी है, स्टैंडिंग जी। कमेटी सेनेट की, उसके हुँ, पास ये ज़ेरे बहस बिल है और हम इस पे पहले 4 सेशंस कर चुके हैं। हुँ। ना सिर्फ 7 और 8 को है, बल्कि ये 6, 7, 8 3 दिन है। जी, जी। और इसमें जो वो 3 मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, लेकिन उसमें भी 1-2 प्रॉब्लम्स आई हैं। जो हुँ, स्टैंडिंग कमेटी के रूल्स कहते हैं कि जो मेंबर्स हैं स्टैंडिंग कमेटी में, वो हुँ, किसी सूरत में भी 13 से ज्यादा, सेनेट की मैं बात करूंगा, सेनेट सही। में वो चेयरमैन समेत 13 से ज्यादा नहीं हो सकते। हुँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनप्रेसिडेंटेड मैनर में गुज़िश्ता दिनों एक मेंबर ऐड किए गए हैं उनमें, और उसकी तादाद 14 कर दी गई है। और शायद वो कोई अददी अक्सरियत का मामला है। वो मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन सेनेट से टेकअप कर रखा है। सही। इसके बावजूद हम बड़े खुले दिल से वहाँ पे बैठे हुए हैं। हुँ, बड़ी हुँ। अच्छी तजावीज़ आई और अली मोहम्मद खान साहब क्योंकि बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं लेजिस्लेशन की चीज़ों में, और ये क्रेडिट देने जाता है इनकी जो सेनेट में हाज़िरी है और इनकी स्टैंडिंग कमेटीज़ जो मुतल्लिका हैं उनमें हाज़िरी, वो वाक़ई बहुत अच्छी है। और जी। होना चाहिए, पार्लिमानी अमूर की वज़ारत को इस हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुली चलना चाहिए। हुँ, इलेक्शन लॉज मैं समझता हूँ कि कभी भी एकतरफा जो है वो अमेंड नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये वो कवानीन है जिनके जरिए से जमहूरी हुँ, निज़ाम आगे चलता है, पार्लियामेंट हुँ। मार्ग वजूद में आती है और हुकूमतें बनती हैं। अगर इन्हें आप अददी अक्सरियत के बलबूते पे बलडोज करके बनाएंगे, तो जो एक ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शन प्रोसेस में, वो खत्म हो जाती है। सही। दूसरा, एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये ज़हन में रखें, क्योंकि आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को एक आज़ाद, गैर जानबदार और खुद मुख्तार इदारे के तौर पे मुतारफ करवाता है, जिसका काम इलेक्शन प्रोसेस को ना सिर्फ मॉनिटर करना बल्कि एक्चुअली वो सारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो उसकी जिम्मेदारी है, हुँ, उसको इलेक्शन का इनेकाद करना। इलेक्शन कमीशन के भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्होंने इन राइटिंग कमेटी को दे रखे हैं, हुँ, और हम उस पे बात हुँ। कर रहे हैं। बहुत सारी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स आई हैं नेशनल असेंबली से, क्योंकि ये बिल जो था वो लेकिन बगैर आज़म बहस साहब, मुबैसे हुकूमत के पास। पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से ब्रीफिंग तो दी है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हुकूमत तो संजीदा है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी एतमाद में ले रही है, ताकि अगला इलेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही करवाया जाए। देखिए, ये ना एक वैसे वो पंजाबी मुहावरा ना, सुई फंस गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की, कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही हुँ, वाहिद हल है इलेक्शन को हुँ। शफाफ और गैर जानबदार बनाने का। बात ऐसे नहीं है, हमने पीछे भी तजुर्बा किया अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे। आरटीएस का सिस्टम जो था उसके साथ जो हुआ सबने देखा। हुँ, हुँ, हमारे मुल्क में खवानगी का रेट आपके सामने है, हुँ, मजदूरों की, काम करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, हुँ, एल्डरली पॉपुलेशन भी है। मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट का तजुर्बा बताता हूँ। हमने वकला जो कि मिनिमम डबल हुँ। ग्रेजुएट्स होते हैं, जी, वहां पे हमने ये मशीनें 2015 से इंट्रोड्यूस करवा रखी हैं। अब जाके कुछ हालात बेहतर हुए हैं 7 साल के बाद पायलट कर करके, क्योंकि हमने 2 तरह की वोटिंग थी, मैनुअल भी और इलेक्ट्रॉनिक भी। सही। उसमें आपके उंगलियों के निशान नहीं पड़े जाते, उसमें कई दफा वोट्स जो हैं उनमें कमी बेशी आ जाती है। हम साथ क्योंकि बैलेट भी निकाल के देखते हैं, उसमें मशीन कई दफा गलती कर जो सिस्टम जो है करप्ट हो जाता है या सिस्टम बैठ जाता है। हुँ, हुँ, मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था 2018 के इलेक्शन के टाइम पे
چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے وہ بینچ ہیڈ کیا. ان کا دل تھا کہ یہ سارا کچھ ہو جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اسے ضمنی انتخابات میں پائلٹ پروجیکٹ کریں. ہم نے وہ انفارچونیٹلی نہیں کیا. ابھی لوکل گورنمنٹ آ رہے ہیں، وہاں پہ اسے پائلٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دھون سے نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے آپ کو قومی جو ایک رائے عامہ ہے وہ ہموار کر کے، قومی رائے عامہ ہموار کرنا ہوگی. آپ کا نقطہ آ گیا اعظم صاحب. آغا رفیع اللہ صاحب سے بھی ان کا کامنٹ لے لیتے ہیں. آغا صاحب، ابھی تک آپ نے بھی انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کو کوئی تجویز نہیں دیا ہے، قائمہ کمیٹیوں میں کسی بل پر بات نہیں ہو رہی ہے، اور آپ کی جماعت بھی ای وی ایمز کو دیکھے بغیر ہی انہیں فراڈ قرار دے رہی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بات چونکہ انتخابات کی ہے اور اس مشینوں کی، دیکھیں جب آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ حکومت کی نیت پر، جس کو علی محمد خان صاحب نے انڈوز بھی کیا اور انکار بھی کیا، میں اگین دوبارہ آپ سے یہی بات کروں گا کہ اگر میری نیت یہ ہو کہ ہم 4 بھائی ہیں، ہم نے چاروں بھائیوں کی مشاورت کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے، تو پھر مجھے اس کی شروعات سے پہلے اس تمام چیزوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، اور ان کی مشاورت کے بعد ہمیں کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے. حکومت نے کیا کیا کہ ایک تو اپنے مالی سال بجٹ میں اس کا سارا نظام بجٹ میں بھی رکھا، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ اپوزیشن کے اوپر انڈوز کرنے کی کوشش کی، یہ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی. دیکھیں یہ کالا قانون تو بن سکتا ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس ٹائم اقتدار میں کوئی بھی ادھر لیفٹ رائٹ کا کوئی 2 نمبر طریقہ استعمال کر کے بلڈوز کر کے، جو ابھی تک کافی قانون سازی اس طرح بلڈوز کر کے کی گئی وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس ملک کے لیے 22 کروڑ عوام کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اس پارلیمنٹ کے لیے، اس جمہوری نظام کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. ہاں مشاورت سے، اتفاق رائے سے آپ کوئی بھی قانون پاس کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کے لیے بہتری کا سبب بن سکتا ہے. کسٹوڈین ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکومت مطمئن کر دیتی ہے پھر آپ کے لیے پھر کیا اس میں جواز ہوگا؟ میں دیکھیں میں اس پہ آ رہا تھا نا. اگرچہ یہ چیز، اگرچہ یہ بہتر ہوتا کہ یہ گورنمنٹ الیکشن کمیشن سے کہتی کہ آپ بھی سجیشن دیں، اور ہماری طرف سے بھی یہ سجیشن ہے. یہ دیکھیں الیکشن کمیشن ایک بااختیار ادارہ ہے جس کو ہمیشہ گورنمنٹ نے پریشرائز کرنے کی کوشش کی. بائی الیکشنز میں مختلف ادوار میں گورنمنٹ نے اپنے رویے سے الیکشن کمیشن کو پریشر دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کی زندہ مثالیں موجود ہیں. اسی طریقے سے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تو وہ نہیں کیا. گورنمنٹ الیکشن کمیشن پہ بھی پریشر دے رہی ہے، یہ بتا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کریں. دیکھیں میں اگین دوبارہ وہی کروں گا کہ جب 4 بھائی، اسی طریقے سے الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے جس نے یہ سارا پروسیس کو عمل درآمد کروانا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ الیکشن کمیشن سے سجیشن لیتے، ان کے ساتھ اعتماد رائے بناتے، اور اس کے بعد اپوزیشن کے ساتھ بات کر کے پھر اس کو ایسے فورم پہ لے کے آتے میڈیا پہ. تو 4 میں سے 3 اگر اس ووٹنگ مشین کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہو تو پھر وہ چوتھا بھائی کیا کرے پھر آخر؟ دیکھیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جب ایک بھائی جو ہے اس کو یہ یقین ہو کہ میں نے اپنی چودراہٹ بنانی ہے، اور ایسا پاسبل نہیں ہے، یہ فطری عمل ہے. اگر میں چاہوں آپ بھائیوں کو منانے کے لیے تو میں آپ کو لازماً اگر بنا نہیں سکوں تو ایکسپوز لازمی کر دوں گا. آج گورنمنٹ ایکسپوز ہو رہی ہے، اپوزیشن ایکسپوز نہیں ہو رہی ہے. حالانکہ اس لنگڑی لوڑی اپوزیشن جس میں مختلف موومنٹ کے اوپر ہوتے ہوئے بھی، اس مضبوط اپوزیشن ہوتے ہوئے بھی اتنی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے اپوزیشن، اس کے باوجود بھی ایکسپوز جو ہے وہ آج گورنمنٹ ہو رہی ہے اس تمام معاملات پر. حالانکہ اتنا بہترین انوائرمنٹ جو اس گورنمنٹ کے پاس ہے، کسی بھی وقت، کسی بھی ماضی میں، کسی ادوار میں اتنی بہترین پوزیشن کسی بھی گورنمنٹ کے پاس نہیں رہی ہے جو کہ آج کی گورنمنٹ کے پاس ہے. اور اس کے باوجود بھی دیکھیں میں آخری بات کر دوں، آخری بات کروں، میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس حل نہیں ہے، ان کے پاس آج بھی حل نہیں ہے، صرف کنفیوز کر رہے ہیں قوم کو. چلیں آپ
ٹھیک ہے، یعنی علی محمد خان صاحب کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس؟ کنفیوز کر رہے ہیں آپ قوم کو؟ نہیں، میں تو اس بات سے اگری نہیں کروں گا. دیکھیں، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سسٹم جو ہے اس کو ٹھیک ہونا ہے. اب وزیر اعظم صاحب اور ہماری حکومت کی رائے یہ ہے کہ اس کو ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹھیک کریں. کہ دیکھیں، ٹیکنالوجی جو ہے، کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی نہ کسی کا بھائی ہے. جس طرح بھائیوں کی باتیں کر رہے ہیں آغا صاحب، نہ یہ کسی کی بہن ہے. یہ تو جاتی ہے سسٹم پہ. دنیا جا رہی آگے. ٹیکنالوجی از دا وے فارورڈ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے. کوئی تجاویز ہیں اس پہ ہم بالکل غور کریں گے. ابھی یہ 3 دن مستقل اس کی میٹنگ کل پرسوں ترسوں ہونی ہے، 6 7 8 کو. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب دوبارہ قومی اسمبلی میں جائے گا، قومی اسمبلی کے پاس بھی موقع ہے. وہاں جو ان کی سینئر لیڈرشپ موجود ہے، آغا رفیع اللہ صاحب کی سینئرز، اور یہ خود بھی وہاں موجود ہیں، وہ وہاں بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر تو اپوزیشن کی نیت ٹھیک ہے تو ای وی ایم میں کوئی مسئلہ نہیں. ورنہ پھر چلیں، ہم یہی اپوزیشن کہیں گے کی کہ آپ نے ایک نیت کی مشین بات نے کی نا، پوری اپوزیشن کی دوڑیں اپوزیشن کی لگا نیت دی. کی بات کی تو علی محمد خان صاحب ابھی بہت اچھی سجیشن دی ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں، اس میں آپ اس مشین کو استعمال کر لیں. تو ان کی یہ تجویز تو قابل غور ہو سکتی ہے. آپ اس کے اوپر غور کریں گے؟ چونکہ اتنا بڑا پروجیکٹ الیکشن میں آپ ڈائریکٹ ای وی ایم مشین استعمال کر لیں گے، کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جائے، کوئی خرابی پیدا ہو جائے، تو پھر تو ظاہر الیکشن کے اوپر ہی سارا انگلیاں اڑ جائیں گی. تو بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، اس میں آپ اس کو استعمال کریں. میرے خیال میں یہ بڑی مناسب تجویز ہے. اور یہ تجویز جو ہے اس پہ یہ کمیٹی میں بھی بحث کر لیتے ہیں. جی کہ میں تو خود اس بات کا دائی ہوں جی کہ ہم جو ہمارا 2023 کا الیکشن جو ہے اس میں تجربہ نہیں کر سکتے. اس سے پہلے ہم نے ہر چیز کو فول پروف کرنا ہے. ہر چیز کو جو ہے بیونڈ ایرر جو ہے وہ لے کے جانا ہے. تو اس میں اگر ہم بلدیاتی الیکشن یا اور بھی اس طرح کے الیکشن جو بار کاؤنسلز کے ہوتے ہیں، یا خیر وہ تو اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتے، یا بزنس کمیونٹی کے، تو ہم پائلٹ پروجیکٹس بالکل ہمیں کرنے چاہیے. ہم کریں گے بھی، اور اس میں تجویز کافی مناسب ہے تاکہ پہلے سے ہم اس کو سیکیور کر لیں. یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ الیکشن والے دن کوئی مس ہیپ ہو جائے. تو اس سے پہلے اس کو ہر لحاظ سے بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ لے کے جانا ہوگا. اور وہ پائلٹ پروجیکٹس، یہ اچھا ایک سجیشن ہے جس پہ کمیٹی میں بات ہونی چاہیے. لیکن سر، اپوزیشن جو آپ کے اوپر الزام لگا رہی ہے یا آپ کو کہہ رہی ہے کہ اعتراض کر رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے کہ آپ یہ منصوبہ لے کر ہی اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ تاکہ آپ دھاندلی کر سکیں. جس طرح اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اسی طرح آپ 2023 کا جو الیکشن ہے اس کو بھی دھاندلی کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں. ظہیر صاحب، لگتا ہے آپ شرارت کے موڈ میں ہیں، کیونکہ نہیں اس سر، وقت پروگرام تھوڑا ٹھنڈا جا رہا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں تو اپوزیشن کا موقف بتا رہا ہوں سر. دیکھیں، میں بتاتا ہوں. دیکھیں، نیتوں کا حال اللہ کو علم ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں، آپ کا رویہ، آپ کا مروجہ طریقہ کار ہی ظاہر کرتا ہے. اب جس طرح اس پروگرام کے اندر بڑی مناسب گفتگو تارڑ صاحب کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کی لیڈرشپ، سینئر لیڈرشپ کو آپ سن لیں، سیکنڈ یا فرسٹ ایئر لیڈرشپ کو، وہ کہتے ہیں یہ لائے ہی دھاندلی کے لیے ہیں. اب اگر آپ نے، یہ تو نان سٹارٹر ہو گیا نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ دھاندلی ہو، اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے، تو پھر ریفارم ہونے نہیں چاہیے. تو پھر الیکشن میں ہمیشہ یہ گند پڑے گا. تو پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ایک مشین نے، ایک ای وی ایم نے پوری اپوزیشن کی دوڑیں لگوا دی. ایسا نہ کریں. آئیں بات کریں، اور سنجیدہ اور میچور لوگوں کی طرح پاکستان کو آگے لے کے جائیں. یا آپ ہمیں قائل کریں یا قائل ہو جائیں. آپ ہمیں قائل کریں کہ مشین از ناٹ دا وے فارورڈ. ہم پاکستان کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، لیکن چلیں، ایسا نہ اعظم کریں نذیر تارڑ کہ آپ صاحب، کہیں کہ علی ہم نے محمد خان دیکھنا صاحب ہی آپ نہیں کو ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم بڑی نے سننا ہی مناسب نہیں ہے. گفتگو کر رہے ہیں، بڑی مناسب گفتگو کر رہے ہیں، آپ بڑی اچھی سجیشنز دے رہے ہیں. لیکن آپ کی اگر لیڈرشپ کی بات کریں تو لیڈرشپ بالکل الٹ بات کرتی ہے. کیا واقعی کوئی دھاندلی کا منصوبہ ہے مشینوں کے ذریعے؟ دیکھیں، میں پھر بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ میں علی محمد صاحب کا ایک لفظ نہیں سن پایا، تو میں اگر کوئی جواب مناسب نہ دے پاؤں تو اس کے لیے میں معافی چاہوں گا. شاید آپ کا کوئی ٹیکنیکل پرابلم چل رہا ہے. میں اس کو میں نے بریک میں جو دیکھتا بات ہوں، میں کی ہے بریک میں میں دیکھتا پھر ہوں دہراؤں اعظم گا صاحب. کہ آپ اتنا بڑا پروجیکٹ کرنے سے پہلے اسے پائلٹ پروجیکٹس میں لے کے جاتے ہیں. آپ 1 2 میں نے اس 3 سے ایگری 4 کی کر ہے. کے ان کو منتخب کر کے اس میں یہ ٹرائی کرتے ہیں، جو کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا تھا آپ ضمنی انتخابات میں نہیں اس سے اتفاق کر رہے ہیں، آپ کی اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں علی محمد خان صاحب. لیکن آپ کے اوپر یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کو بہت میری اعتراضات ہیں. لیڈرشپ کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اگر یہ پہلے قانون سازی نہ کریں، یہ لوکل گورنمنٹ میں چند ایک حلقوں میں یہ کریں، لوگوں کا اعتماد بحال کریں، نظر آئے کیا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ مل کے بیٹھیں. جمہوریت میں دھونس نہیں چلتی. جمہوریت میں صرف عددی اکثریت سے نہیں ہونا چاہیے.
یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، جیسے آغا صاحب نے بھی کہا کہ یہ تھوپا نہیں جانا چاہیے بلکہ اسے کنسنسس سے ہونا چاہیے. اس ملک کی تقدیر جڑی ہوئی ہے اس سے. ووٹ کا تقدس جو ہے وہ کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ساری اپوزیشن جماعتیں 4 میں سے 3 بھائی اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو تو ایک بھائی کو وہ کیا ایسی کمپلشن ہے کہ وہ ضروری کرنا چاہتا ہے؟ تو اس لیے یہ مل بیٹھ کے حل کریں. اور پلیز یہ دوسرا میں علی سر بھائی وہ تو آپ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں نا، آپ ہمیں آ کر یہ بتائیں کہ کیوں نہ کریں، ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیوں نہ استعمال کریں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں بڑی بات وہ بتاتے ہیں ہم اس لیے نہ کریں کہ 10 رپورٹس ہیں، اس میں 10 رپورٹس ہیں کنسلٹنٹس کی کہ یہ نہ استعمال کریں. اچھا، یہ نظام دنیا کے 140-50 جمہوریتوں میں سے صرف 10 یا 12 ممالک میں ہے. ہم ابھی وہاں پہ نہیں پہنچے، اس لیے اس پہ بھی بحث ہونی ہے. اس کی ساری جو سیف گارڈز ہیں وہ دیکھنے ہیں. اس میں بہت سارے سیکیورٹی کے بریچز کے ایشوز ہیں، ان کو دیکھنا ہے. قانون سازی ایسے تو نہیں کر دی جاتی، قانون سازی ایسے نہیں کر دی جاتی. اعظم صاحب مجھے بریک لینا ہے. آغا رفیع اللہ صاحب اس کے اوپر آپ شارٹلی کامنٹ کر دیں کہ کیوں استعمال نہیں کی جانی چاہیے ووٹنگ مشین. شارٹلی کامنٹ کرتے ہیں پھر مجھے اس لیے نہیں کرنی چاہیے. ہاں بالکل، اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ایک تو گورنمنٹ کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. گورنمنٹ نے جو بات کی ہے اس کے اپوزٹ کی ہے، ہمیشہ وہی کام کیا. آخری بات یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں کتنے ضمنی الیکشن ہوئے، کسی ایک میں پائلٹ پروجیکٹ کر لیتے ہیں. اور میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم بائی وہ بائیوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ مشینیں بائی ہوں گی. ہماری نیت، آپ کی نیت بے شک آپ اچھا بتا رہے ہوں، لیکن آپ کی نیت غلط اس لیے ہے کہ آپ نے کسی ایک جگہ پر بھی یہ کر کے نہیں دکھایا، اپنی نیت دکھائی نہیں کہ جی یہ دیکھیں ہم نے یہ آپ کو کر کے دکھا دیا. اور لوگ کہیں کہ یار یہ تو اتنی اچھی چیز تھی. اپوزیشن خواہ میں جو ہے ایک آپ نے بائی الیکشن میں سوائے دھند کے فائدہ اٹھانے کے کچھ نہیں کیا. مسئلہ یہ کہ آپ کرنے نہیں دے رہے. ارے تو آپ اس لیے نہیں کرنے کہ آپ دھند کر دیتے. ہمیں آپ دھند سے یہ دھندلاہٹ ہٹا دیں، پکچر کلیئر کریں، ہمیں پتہ چلے کہ واقعی میں یہ ایسا ہے. آپ دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کام دکھائی جائے اور ہمیں کہیں کہ یہ 2 نمبر مشینوں پہ بھروسہ کر لیں. میں کیسے کر لوں؟ آپ مجھے اپنا اعتماد دیں تاکہ میں، کیونکہ اس میں میرے خالی میرا نہیں، میری پارٹی کا نہیں، پورے پاکستان کا فیوچر داؤ پہ لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لینی ہے مجھے، بریک کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں. تو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور حکومت سنجیدہ ہے انتخابی اصلاحات سے متعلق. انتخابی اصلاحات تو ہو جائیں گی، ہم امید کرتے ہیں، اور ای وی ایم کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ایک بڑا اہم سوال ہے علی محمد خان صاحب کہ کیا حکومت قبل از وقت انتخابات کا بھی سوچ رہی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ اپوزیشن کیوں بات کر رہی ہے کہ قبل از وقت الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیں، قبل از وقت انتخابات آئین میں آپ کے پاس گنجائش ضرور ہے. اچھا، لیکن ہماری کسی بھی کابینہ کی میٹنگ میں یا خان صاحب سے کسی نجی شارٹ میٹنگ میں یا کسی بھی ہائر لیول کی کسی میٹنگ کی نہ مجھے کوئی اطلاع ہے نہ میں کسی ایسی میٹنگ میں شریک رہا ہوں. تو میں تو اس کو قیاس آرائی ہی سمجھتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پروجیکٹ جناب وزیر اعظم صاحب نے شروع کیے، جو انسٹیٹیوشن ریفارم کی طرف ہم گئے یا جو بھی ہمارے کام ہیں، وہ تو آپ کے آخری سال میں میچور ہوتے ہیں. کوئی بھی سیاسی حکومت کیسے چاہے گی کہ وہ جب ان کے کام میچور ہونا شروع ہوں 4تھے سال میں اور 5ویں سال میں، تو وہ اس سے پہلے انتخابات کرا دیں؟ ایسے کوئی حالات نہیں دیکھ رہا. ہاں، اپوزیشن خواب دیکھ سکتی ہے، تو خواب دیکھنے پہ تو پابندی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک، اپوزیشن خواب دیکھ رہی ہے. یہ پھر یہ خبریں کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کہ حکومت ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں اگلے سال؟ اور ایسی بھی خبر آ رہی تھی کہ شاید میاں نواز شریف صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اگلا سال انتخابات کا سال ہے، وہ واپس آئیں گے اور انتخابی کیمپین چلائیں گے. ایسی بھی باتیں سامنے آ رہی تھیں نون لیگ کی جانب سے. دیکھیے، سیاست میں ظاہر ہے کوئی بات جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی. علی محمد خان صاحب نے اپنا موقف پیش کیا کہ ابھی تک کوئی کابینہ میں یا آفیشلی یہ بات نہیں ہوئی. لیکن آپ کئی دفعہ چیزوں کو پرسیپشن سے لیتے ہیں، اور پرسیپشن یہ باہر کیف ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں، حکومت شاید اسے یہ جو جتنی جلدی پڑی ہوئی ہے حکومت کو ای وی ایمز لانے کے لیے اور انتخابی اصلاحات اور ابھی کریں اور فوراً کریں، اور وہ یہ ساری چیزیں یہ سوالیہ نشان ذہن میں چھوڑتی ہیں
کہ اتنی ہیسٹ کیوں ہے. نیشنل اسمبلی میں یہ اتنا سنجیدہ لا تھا جس کو ہیسٹ میں 20 بلوں کے درمیان رکھ کے پاس کروایا گیا اور اس پہ ووٹنگ تک کی جسارت. ووٹنگ کیا تھی؟ جب آپ 20 بل ایک گو میں گزار رہے ہوں گے اور اس پہ لیجسلیٹرز کو آپ بحث کی اجازت نہیں دیں گے تو وہ لیجسلیشن تو نہ ہوئی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں ایک پروڈنٹ مائنڈ کو کہ شاید حکومت جلدی میں ہے. وہ پلان انہوں نے کر لیا ہے اور وہ اس طرح سے الیکشنز کو قبل از وقت کروا کے ایک دھونس اور تھونپے ہوئے قانون کے ماتحت الیکشن کروا کے شاید وہ دوبارہ الیکشن لینا چاہتی ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ پرسیپشنز ہیں. میں سنجیدگی کے ساتھ یہ کہوں کہ ظاہر ہے جب تک یہ موو جو ہے وہ سامنے نہیں آتی اس کو آپ صرف ایک قیاس آرائی کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ ان کے اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے, اگر یہ اس طرح چیزوں کو جلد بازی میں ہیسٹ میں نہ کرے اور یہ خود ہمیں اتنی تیزی میں نظر نہ آئے تو شاید یہ بات نہ کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا آغا رفیع اللہ صاحب, بلاول بھٹو زرداری کی بھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی. وہ اندرون سندھ کے بعد اب جنوبی پنجاب میں چلے گئے ہیں, وہاں انہوں نے کارکنان سے بھی خطاب کیا ہے. کیا یہ اگلے الیکشن کی تیاری ہے, کیونکہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, میں دوبارہ اگین یہ کہوں کہ جب آگ نہ چلے نا تو دھواں نہیں اٹھتا. بات یہ کہ جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے بیک گراؤنڈ میں لازمی موجود ہے. ایسی بات نہیں ہے. علی محمد خان صاحب نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ چیزیں کبھی بھی نہیں آن کر سکتے, نہ کریں گے. کچھ نہ کچھ تو ہے جو ان کی صفوں میں اتنی کلبلی مچی ہوئی ہے. پھر باقی رہا جس طرح نذیر صاحب نے کہا کہ یہ قانون اور یہ ان کی نیتوں کے اس سے اور کیا ہے کہ ہاؤس کا جو کسٹوڈین ہے وہ اسپیکر صاحب ہے. اسپیکر صاحب نے فلور ہمارے ساتھ اپنی چیئر سے رولنگ دی تھی کہ جی یہ جو اجلت میں یا بلڈوز کر کے جو بل پاس کیے اس کو ہم واپس ریویو کریں گے, اور اس پہ یہ اب مختلف الے بانے ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن میں علی محمد بھائی کی ایک بات, کیونکہ یہ انتہائی سنجیدہ اور میرے لیے کافی معتبر شخصیت ہے, کافی مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ کس خوش فہمی کا شکار ہے کہ 4 سالوں بعد 5 سالوں بعد ہماری چیزیں کنکریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ کون سا کوئی ایک کام مجھے بتا دیں جو انہوں نے شروع کیا کہ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ جو انہوں نے کیا, تو وہ کہاں تک پہنچا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 سال میں وہ وعدہ کمپلیٹ ہونے کو آ جائے گا. 50 لاکھ گھر, وہ کون سی جگہ پہ انہوں نے کوئی ایک جگہ اس کی بنیاد رکھی ہے کہ ہم کہیں گے کہ نہیں 50 لاکھ نہیں ہو سکے 10,000 گھر ہو سکتے ہیں. وہ کون سا ایسا کام ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان 3 سالوں میں اس قوم کے آگے اس کی پلاننگ رکھی ہے اور وہ ہم نے اس پہ 3 سالوں پہ یہ ورک کر دیے اور اگلے 2 سالوں میں انشاءاللہ یہ کک ہو کے اس قوم کو سمراٹ ملیں گے. ایسے کچھ نہیں ہے سوائے خیالی پلاؤ کے. سوائے حکومت یہ کہتی ہے کہ معیشت کو ہم درست سمت کی طرف لے کر آ گئے ہیں اور اب اگلے جو 2 سال ہوں گے انشاءاللہ اس میں بہتری آپ دیکھیں گے. دیکھیں وہ معیشت میں اتنا اچھا طالب علم نہیں رہا ہوں. وہ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر کہ وہ جلا ڈالو, وہ کیا بہترین شعر ہے. میری خواہش ہے کہ میرے زبان پہ وہ چڑھ جائے. بات یہ اس معیشت کا کیا فائدہ کہ آج ہر غریب آدمی تنگ آیا ہوا ہے, آج ہر مزدور آدمی تنگ آیا ہوا ہے. آج ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ خوشحالی کا شکار ہے, خوشحال ہے اور خوشحالی سے خوشحالی میں جا رہے ہیں. جب وزیر اعظم پاکستان جس چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں وہ غریب آدمی کی پہنچ سے دور چلا جاتا ہے اور غریب آدمی اس میں اور پستا ہے. مثال کے طور پہ جب کووڈ کا مسئلہ شروع ہوا تو وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ اب میں کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو اتنا بوم دوں گا کہ وہ اتنا بوم ملا کہ آج الحمدللہ سریا جس ریٹ پہ تھا اس سے ڈبل ٹرپل ہو گیا, سیمنٹ جس ریٹ پہ تھا اس سے ٹرپل ہو گیا. غریب آدمی کے گھر بنانا تو دور کی بات ہے, پہنچ سے ہی دور ہو گیا. یہاں پر ان کو کہیں کہ خدا کے لیے لوگوں اس معیشت کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں یہ معیشت چند مافیاز کے لیے, چند انڈسٹریز کے مالکوں کے لیے اچھا ہے. آج کوئی پوچھ سکتا ہے کسی سے کہ یار یہ سریے کا ریٹ اتنا 3 گنا کیوں بڑھ گیا, سیمنٹ کا ریٹ اتنا 3 گنا کیوں بڑھ گیا. کہہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب, آغا رفیع اللہ صاحب کہہ رہے ہیں 3 سال میں کیا کیا ہے آپ نے, کون سے بڑے پروجیکٹس کیے ہیں آپ نے؟ علی محمد خان صاحب لیکن جو سوالات آغا صاحب نے اٹھائے ہیں اس کا تو ایک کچھ کسی حد تک جواب آپ نے خود بھی نہیں دیا ہے کہ جو پاکستان میں عام آدمی کے مسائل ہیں
وہ معیشت سے متعلق ہے، اور معیشت اللہ تعالیٰ کے کرم سے مضبوطی کی طرف، توانا سے توانا کی طرف جا رہی ہے۔ ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی کا، اور مہنگائی کا مسئلہ جو ہے اب بتدریج اگلے 2 سالوں میں انشاءاللہ یہ اب کمی سے کمی کی طرف جائے گا، کیونکہ جن عوامل کی وجہ سے مہنگائی آتی ہے اس پہ کنٹرول پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں واقعی ماضی کے ہسٹری کے سب سے ہائیسٹ ریزروز کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے قرضے جو ہیں وہ کم ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اور آپ کا جو امپورٹ بیلنس ہے وہ کمی کی طرف جا رہا ہے۔ اس وقت جو جابس کی بات کی ہے سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹس کون سے آپ نے مکمل کرنے ہیں، جو پروجیکٹس آپ نے کون سے شروع کیے ہیں جو ان 5 سالوں میں آپ نے مکمل کرنے ہیں، پروجیکٹس کا بھی بتا دینا علی محمد خان صاحب۔ جی میں اس کرتا ہوں، لیکن جابس کی بات ہم نے کی تھی جی، اور جو آپ لوگ بار بار سوال اٹھاتے ہیں، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم جابس آپ کو گورنمنٹ سیکٹر میں دیں گے۔ گورنمنٹ سیکٹر جاب پرووائڈر نہیں، ہم نے بھی نہیں کہا۔ گورنمنٹ سیکٹر جو ہوتی ہے وہ سروس پرووائڈر ہوتی ہے۔ جابس آپ کی مارکیٹ جنریٹ کرتی ہے، جب مارکیٹ میں آپ کی وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اس وقت جو پچھلے 10 سالوں میں پہلی بار، صرف ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، فیصل آباد، میں تو فیصل آباد میں ہوں، اس وقت ہم نے کل 6 ستمبر ہے، ہم نے شہداء کی کانفرنس یہاں پہ کی ہے، ادھر سے میں آ رہا ہوں۔ اسی فیصل آباد میں 50,000 اور لوگ آپ کے ان 3 سالوں میں اسٹارٹ ہو چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 50,000 پاور لوم اگر صرف ایک شہر میں اسٹارٹ ہوئے ہیں تو آپ ایک پاور لوم میں کتنا بندہ کام کرتا ہے؟ تو آپ نے تو ایکٹیویٹی ایسی جنریٹ کوانی ہے جس سے بزنس پھلے پھولے اور لوگ جو ہے مارکیٹ سیکٹر میں جاب کی طرف جائیں۔ پھر آپ کا جو آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، دنیا ایک سوال کر سکتا ہوں علی محمد بھائی سے؟ ٹاپ پہ ہے، لیکن ان ملکوں میں ہم ہیں جہاں پہ بہت تیزی سے کنسٹرکشن انڈسٹری پھیلی ہے، اور آپ کا جو ملک کووڈ کے دوران کلیپس نہیں کیا آپ کی معیشت میں، اس کی وجہ یہی تھی کہ کووڈ کے دوران بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ریلیف دیا جناب وزیر اعظم صاحب نے، اس کے بعد آپ کا جو مزدور ہے، جو آپ کا میسن ہے، جو آپ کی 2 درجن اور انڈسٹریاں کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے وہ چل پڑی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک مت بولے ایک زرعی ملک ہے۔ چلیں آغا رفیع اللہ صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں، مختصر کر لیں آغا رفیع اللہ صاحب، مختصر کر لیں۔ میں صرف یہ جو فیصلہ آباد میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹارٹ کر کے آئے، یہ اپرچونٹی یہ بنا، یہ وہ ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے بند تھی، ہم چلا کے آئے، کوئی نئی انڈسٹری ان کے ہاں انہوں نے نہیں لگائی ہے۔ میں اگین دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کوئی ایک پلان مجھے بتا دے کہ جی ہم نے یہ شروع کیا اور اس میں یہ کام ہم نے کامیاب، اور انشاءاللہ اگلے 2 سال بعد کامیاب ہو جائیں گے۔ میں ابھی بھی دیکھیں، میں انڈیویجول کسی شخص کی بات نہیں کر، پی ٹی آئی گورنمنٹ سے کہہ رہا ہوں، صاحب سے بھی بات کریں گے، اور بڑا اہم مسئلہ مجھے ڈسکس کرنا ہے جو اپوزیشن لیڈر کا رابطہ ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، اس کے اوپر کیا گفتگو ہوئی۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج ایک بہت بڑی بات کی، انہوں نے کہا جی اگلے انتخابات میں وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بڑی اہم بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ اگلے انتخابات میں وزیر اعلیٰ پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہوگا۔ تو علی محمد خان صاحب کیا وجہ ہے؟ پنجاب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورننس کے مسائل بہت زیادہ ہیں، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر جگہ بنا رہی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا ہو سکتا ہے اگلے انتخابات میں؟ علی محمد خان صاحب دیکھیں، میں تو ایسا کچھ نہیں دیکھ رہا۔ ہاں ایک زمانہ تھا جب پنجاب پیپلز پارٹی کا قلعہ تھا، اور لاہور جو ہے دنیا کو یاد ہے جب بینظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ آئی تھی 86-87 میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، تو ایک سمندر تھا لاہور میں۔ اگر 2 بہت بڑے جلسے اپنی زندگی میں لاہور میں دیکھے قرارداد لاہور کے بعد، تو یا تو بی بی صاحبہ کا وہ ان کی انٹری تھی واپس when she was coming back to پاکستان، یا ہمارا 30 اکتوبر کا خان صاحب کا جلسہ۔ لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں؟ گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ پنجاب یا لاہور چھوڑیں، آپ کا کراچی حیدرآباد آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، اور اب آپ انٹیریئر سندھ کی فکر کریں۔ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ان کے جواب میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اگلے الیکشن میں، جس طرح ابھی کوئٹہ میں ہمارے ایلائز ہیں، پشاور میں تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ ہے،
لاہور میں تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ ہے, گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ ہے, آزاد جموں کشمیر میں تحریک انصاف کے وزیر اعظم ہے, ملک میں تحریک انصاف کے وزیر اعظم ہے, جو آپ سب کے وزیر اعظم ہیں. ایک جگہ رہ گئی ہے, وہ ہے کراچی. انشاءاللہ اگلے الیکشن میں بلاول صاحب کو, چھوٹا بھائی ہے میرا, اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ذرا اپوزیشن کی سیٹیں دیکھ لیں, اس کی سیٹیں میٹیں ذرا اچھی سی ادھر بنوا لیں, کیونکہ آپ لوگوں نے ادھر بیٹھنا ہے. آئندہ وزیر اعلیٰ کراچی میں تحریک انصاف کا ہوگا انشاءاللہ. صحیح. اچھا کیا طرز سیاست آپ لوگ تبدیل کریں گے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب, آغا رفیع اللہ صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں اعظم نذیر تارڑ صاحب بلا لیں آپ پی ڈی ایم میں دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو, اے این پی کو, چونکہ خواجہ آصف صاحب بھی یہ مشورہ دے چکے ہیں. انہوں نے کہا جی بات کرنی چاہیے, مجھے بھیجیں, میں آصف علی زرداری صاحب سے بات کرتا ہوں, چونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ ان سے بات نہیں کریں گے تو پھر بلاول بھٹو زرداری تو بالکل پنجاب میں یہ آس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگلا وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا. تو طرز سیاست آپ کا تبدیل ہوگا, کس طرح سے آپ الیکشن میں جائیں گے؟ دیکھیے جی, پی ڈی ایم کے دروازے تو ہر جمہوری طاقت کے لیے, ہر جمہوری جماعت کے لیے کھلے ہوئے ہیں, اور یہ اپوزیشن میں ایک بدمزگی بنی کیف وہ ایسی لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگی, کیونکہ پارلیمان میں جو اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد یا ان کا تعاون وہ موجود ہے. پنجاب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 2018 میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا, اور وہ تمام دھونس اور دھاندلی کے باوجود اور انجینئرڈ الیکشنز کے باوجود اور آر ٹی ایس بیٹھنے کے باوجود, آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جو پہلی جو کاؤنٹ تھا اس میں جو جیتے ہوئے پارٹی ٹکٹ تھے ایم پی اے سے وہ پاکستان مسلم ان کی اکثریت تھی, اور رواجن روایتاً اسی کو حکومت بنانے کی دعوت دی جانی چاہیے تھی. لیکن جن مقتدر قوتوں نے کچھ آزاد اراکین کو پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈالا, وہ کسی سے چھپی نہیں ہوئی بات, اور کس طرح سے سرکاری وسائل استعمال ہوئے اور ہیلی کاپٹرز اور جہاز اور اے ٹی ایم مشینیں کھلی, وہ چھوڑے, وہ بازی کی. اعظم صاحب سے غالباً رابطہ نہیں ہو رہا ہے. آغا رفیع اللہ صاحب آپ بتائیں کہ کس بنیاد پر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ آپ کا ہوگا؟ سنا ہے کہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ناراض اراکین سے, پاکستان تحریک انصاف کے اور مسلم لیگ نون کے ناراض اراکین سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, جہانگیر خان ترین گروپ سے بھی بات چیت کی جا رہی ہے. تو کیا یہی وجہ ہے کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کا ہوگا اگلی دفعہ؟ جی بالکل. میں ذرا پہلے اپنے بھائی علی محمد خان کو تھوڑا کلیئر کروں کہ علی محمد خان کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ہمارا, کراچی کا وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا, کراچی کا میئر ہوتا ہے, اور کراچی جو ہے سندھ کا کیپٹل ہے, اور یہ ہمارا کراچی سندھ کا ایک ڈویژن ہے. تو سندھ کا وزیر اعلیٰ جیالہ تھا, جیالہ رہے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے بائی الیکشن میں آپ کو بتایا ہے کہ لوگوں کو جس طریقے سے بائی الیکشن میں ہم نے کراچی کے اندر بھی آپ کو سیٹیں جیت کے دکھائی ہیں. تو انشاءاللہ یہ خواب تو آپ کا شرمندہ تعبیر ہے, یہ خواب آپ کا کبھی بھی حکومت سے اگر ہم بات کریں نا آغا صاحب, حکومت سے ہم بات کریں تو کہہ رہے ہیں 13 سال ہو گئے ہیں, اب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو جانا ہوگا. فواد چودھری صاحب کراچی میں آ کے یہ کہہ کے گئے کہ اگلی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی. دیکھیں یہ تو مختلف غیر آئینی غیر قانونی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. وہ میں نے آپ کو کہا کہ نا بلے کے خواب میں چچڑے ہی نظر آئیں گے, آپ چھوڑ دیں اس باتوں کو. لیکن کس طریقے سے پنجاب میں اور پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں جس انداز میں ایم این ایز ہم سے رابطے کرتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ اپنی قیادت سے ہماری میٹنگ کروائیں, اس چیز پر میں کسی قسم کی سیاسی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا ہوں. یہ الفیہ بات ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کے پی کے اور پنجاب کے کتنے ہمارے کولیگز ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی پولیٹیکل اپروچ رکھتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہم اپنے لوگوں کو اور جو ہے اس طریقے سے گئے میں نہیں وہ ٹائم ویسٹ کر سکتے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے تاکہ ایک مضبوط جمہوری قوت آئے, تاکہ ایک مضبوط جمہوری فیصلے ہوں. اس گہما گہمی میں اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ نہ وزیر اعظم ہاؤس سے کوئی کلیئر بات ہو سکتی ہے, نہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے, نہ آپ کی کابینہ سے, نہ پارلیمان سے. ٹوٹل کنفیوژن ہے. امید ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اعظم صاحب, فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نون لیگ میں ٹاس ہوتا ہے کہ اس ہفتے مریم نواز لیڈ کریں گی, اگلے ہفتے شہباز شریف لیڈ کریں گے, اور ایک ہفتے کے لیے شاہد خاقان عباسی کی باری آئے گی. کیا نون لیگ اس حد تک تقسیم ہے, قیادت کا بحران ہے آپ کی پارٹی میں؟
बिल्कुल भी नहीं है। आई एम श्योर कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि जी मैं जी तो सुन सारा प्रोग्राम इस गूम में ही चला गया हूँ, कभी मुझे नहीं हम किसी सुन की रहे हैं आवाज सर, नहीं सुन रहे हैं, आती है। सुन रहे हैं आजम बहुत साहब। शुक्रिया। किसी पीटीआई किस्म की का कोई हुकूमत है। इल्जाम नहीं है। फवाद चौधरी साहब खुद इस तरह के मसाइल का शिकार हैं, बल्कि पूरी पीटीआई को ख्वाब में भी सोते हुए, सुबह उठ के, दोपहर को कैलूले में, ख्वाब में सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नजर आती है। मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में बिल्कुल मुत्तहिद है। लोगों की ये पिछले 15 साल से ख्वाहिश है, अगर परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ के टाइम पे इस जी फैमिली में नफाक पैदा नहीं हुआ और अच्छा उसके बाद लगातार कोशिशों के बाद नहीं हुआ, ये मुमकिन नहीं है। मैंने जैसे अर्ज किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जैसा कि उसके नाम से ये बात वाज़ेह है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, उनकी क़यादत में वो मुत्तहिद है। मियां सही शहबाज शरीफ साहब उनके सियासी वर्कर के तौर पे इस जमात की सदारत कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने कभी वो लाइन क्रॉस नहीं की, ना वो करेगी। ये एक डिसिप्लिन के तहत सारा कुछ चलता है और ये इनकी एक ख्वाहिश है बड़े सालों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन की, और खास तौर पे पीटीआई, जिन्हें के सुबह शाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डरावने ख्वाब आते हैं, इनमें कोई ऐसी चीज है बिल्कुल नहीं है। पार्टी पिछले आपने देख लिया, इन्होंने कौन सा अरबा इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा कौन सा मेन स्ट्रीम लीडर है जिसे बेगुनाह जेल में नहीं डाला गया और फिर अदालतों से उनको जमानतें नहीं मिली या वो बरी नहीं हुए? तो एक ऐसी डिफेक्शन बता दे, एक डिफेक्शन। सर मुख्तसर, सिर्फ मुख्तसर, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है। अगला वजीर आला पीपल्स पार्टी का होगा, सिर्फ मुख्तसर बता दें पंजाब में। देखिए, मैं आपको स्टेटिस्टिकली बता रहा था कि 2018 से वर्स्ट हालात तो सर मुख्तसर बता देना, मुख्तसर बता दें बस जल्दी से। इंशाअल्लाह अज़ीज़, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान इंशाअल्लाह। चलें बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अली साहब, आगा रफ़ीउल्लाह साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान फवाद ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने